बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद रिजवान सरवर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड। नाज़रीन, 2025 का जैसे ही आगाज़ होता है तो ये एक फ़िज़ा कायम हो जाती है कि 2025 रियल एस्टेट का साल है। अब वो जो रियल एस्टेट का साल है, पहले 2 माह में हमने देखा कि रियल एस्टेट मार्केट में बड़ी तेज़ी भी आई, और वो महज इस बात पर कि हर एक की ज़ुबान पर ये एक जुमला आम था कि जी ये रियल एस्टेट का साल है, मगर किसी भी पॉलिसी पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई थी। चूंकि वो तमाम तर तजावीज़ थी, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स पर हमने बहुत से प्रोग्राम्स भी किए, उसमें तजावीज़ तो बेशुमार आई, मगर जब इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आया तो ये बात होती थी कि जो बजट आएगा उस बजट में इस पर इम्प्लीमेंटेशन होंगी, लोगों के लिए आसानी पैदा होगी, ख़ास तौर पर आम आदमी के लिए जो पहली दफ़ा अपना घर बनाना चाहता है। बजट आ चुका है, ये कितना रियल एस्टेट फ्रेंडली है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और रियल एस्टेट से हटकर जो दीगर सेक्टर्स हैं, जैसे कि सोलर पैनल देख लें, जैसे कि कार मोटर्स, हम खास तौर पर गाड़ियों का बिजनेस देख लें, जो कि पाकिस्तान में गाड़ियां बहुत इंपोर्ट होती हैं और यकीनन लोगों की ज़रूरत भी है, आबादी भी हमारी बढ़ती जा रही है, लोगों का एक इंटरेस्ट लेवल भी होता है और बहुत सारे लोग ये बिजनेस भी करते हैं, लिहाजा उसमें भी हमने देखा वहां पर भी टैक्स लग चुके हैं और बढ़ चुके हैं। तो ये तमाम तर जो सेक्टर्स हैं, यहाँ पर हमने देखा कि इस बजट में मुश्किलात ही हुई हैं, और बहुत से लोगों से हमने जब बात की, फीडबैक लिया, तो ये एक परेशान कुन सिचुएशन बन गई है इस बजट के बाद, जो कि उम्मीद की जा रही थी कि इस बजट के बाद आसानी होगी। और जब आम आदमी की हम बात करते हैं तो आम आदमी के लिए तो बज़ाहिर इस बजट में कुछ नहीं है। इस वक्त प्रोग्राम में मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज में मौजूद होंगे जनाब ताहिर मसूद साहब, जो कि सदर ऑल लाहौर रियल्टर्स एसोसिएशन है, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और इन्हीं के साथ साथ मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज सज्जाद साहब, जो कि एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं, और इसी के साथ रियल एस्टेट डेवलपर भी आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं आप साहब। और मेरे साथ ऑनलाइन लिंक में मौजूद हैं शुमैला सिद्दीकी साहबा, जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हाफिज सज्जाद साहब, आपकी जानिब आऊँगा। बजट से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता थीं, ठीक है, चंद एक चीजें ऐसी भी हैं जिन पर हमने बात करनी है, जैसे कि एफईडी हो गया, उसका खात्मा हुआ, मगर जो एक आम आदमी है, आप क्या समझते हैं कि इस बजट में आम आदमी को क्या रिलीफ दिया गया है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उमूमी तासुर यही था कि ये बजट जो है ये कोई आवाम दोस्त बजट होगा, लेकिन बड़े दुख की बात है कि जब IMF कहता है कि आवाम को रिलीफ दो तो रिलीफ नहीं दिया जाता। लेकिन अगर IMF कहता है कि आप अपने जो आपके एक्सपेंडिचर्स हैं उन पे कट लगाएं, तो आप उस पर कट लगाने के बजाय आवाम पे सारा बोझ डाल देते हैं। अभी भी यही हुआ कि IMF ने कोई इस तरह की बात नहीं की थी कि आवाम का जीना महाल कर दें, आवाम का जीना जो है वो उनसे जिंदा रहने का हक छीन लें, और गवर्नमेंट ने वही किया। आवाम से जो आप रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें, बड़ी उम्मीदें थी और एक लंबा अरसा गुजर गया, लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए थे और वो इन्वेस्टमेंट दोबारा कोई वहां से उम्मीद की किरण नजर नहीं आती थी, और अब सबको तवक्को थी कि जी बड़ा रिलीफ मिल रहा है, और कमेटी भी बनाई गई। मेरे साथ ये चौधरी ताहिर मसूद साहब बैठे हुए हैं, ये लोग भी उसमें शामिल थे कि अब कमेटी बन गई और अब आवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा, लेकिन सारी बातें सुनी गई और मर्जी कोई नहीं की गई। मतलब हाँ, जो काम हुए हैं जिस पर गवर्नमेंट को शाबाश देनी चाहिए वो ये कि चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह माशाल्लाह 600% बढ़ा दी है। मैं मुबारकबाद देता हूँ पूरी कबीना को माशाल्लाह, और पूरी हमारी गवर्नमेंट को, पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, और इन्होंने हैरानकुन सिचुएशन है, जरूरी थी सर, उन लोगों का गुजारा नहीं हो रहा था ना। चेयरमैन सेनेट भूखे मर रहे थे, उनके घर में बिजली का बिल नहीं पे करने के लिए कुछ नहीं था, पानी उनका कटा हुआ था, मोटर उनकी नहीं चल रही थी, यही हाल है याद सादिक साहब का था। तो उनके लिए सारे कुछ है इनके पास, लेकिन जब आवाम की बात की जाती है तो एक यार लंबा अरसा गुजर गया आवाम को। आप कह रहे हैं हम सेट हो गए, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, चले आपने डॉलर स्टेबल किया, चले आप इंटरेस्ट रेट को नीचे लेकर आए और वो एक मेजर उसमें आया। अब आवाम को भी तो कुछ सुक्का सांस लेने दें। हाफिज साहब, आवाम इस वक्त सवाल कर रही है कि बजट 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 का वो एक राग था यहाँ पर हमारे मुआशरे में कि बजट आएगा, आसानी होगी, और खास तौर पर हमारे प्रोग्राम में जो लोग फीडबैक भी देते हैं उन सबको इस प्रोग्राम के जरिए भी इंफॉर्मेशन थी कि बजट में इंशाल्लाह चीजें आसान होंगी। चूंकि हमारे दोस्त अब आप भी हमारे प्रोग्राम में आते रहे, हमने यही बात की कि बजट में वो सारी चीजें आ जाएंगी जो तजावीज हैं प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स में दी गई, मगर वैसा तो कुछ भी नहीं, वो तजावीज पर अमल नहीं हुआ, यानी कुछ भी नहीं हुआ। देखें, एफईडी आपने खत्म कर दी, आपको पता था कि एक ऐसी एक फजूल चीज है जिसकी वजह से वो जो हमारा पूरा रियल एस्टेट सेक्टर है वो बिल्कुल कोलैप्स कर चुका है, और उसके अंदर कोई जान नहीं बची, कोई बंदा सोच नहीं सकता, बल्कि जिनके किसी का अगर उसमें 1 करोड़ था तो वो 10 लाख भी नहीं रह गया। तो आपने एक तरफ एफईडी का वो कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ जो आपने टैक्सेस बढ़ा दिए, अगर आपने सेलर को कोई बायर को कोई थोड़ी सी आपने कहीं पे रिलीफ दिया है तो सेलर को उठा के ऊपर फेंक दिया आपने, फिर सारा बोझ उधर कन्वर्ट कर दिया, तो रिलीफ तो आपने कोई ना दिया। गवर्नमेंट के पास पहले 10 रुपए आ रहे थे, अब 15 रुपए के आएंगे, और 15 रुपए की आपने कटिंग इस तरह कर दी कि जो बायर है वो 5 रुपए देगा और जो सेलर है वो 10 रुपए देगा। भाई आपके पास पहले 10 आ रहे थे, अब आप 15 ले रहे हैं, तो रिलीफ आपने क्या दिया आवाम को? तो रिलीफ तो कोई नहीं दिया। बिल्कुल सही। चौधरी ताहिर साहब, आपकी जानिब आऊंगा। जो एक उम्मीद की किरण बज़ाहिर नजर आ रही थी कि बजट के बाद
عام آدمی سے تو وہ امید بھی چھین لی گئی ہے اب اپنا گھر بنانے کا. اچھا خاص طور پر یہ بڑی بات ہو رہی تھی تجاویز میں, یہ ہمارے کچھ دوست احباب ہیں, میں نام نہیں لیتا, انہوں نے مجھے اس پروگرام میں کنفرمیشن دی کہ جو پہلی دفعہ گھر بنائے گا اسے تو ٹیکس حکومت لے گی نہیں. اچھا عام آدمی کی یا پہلی دفعہ گھر بنانے والوں کی کسی کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے بجٹ میں, کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ سب سے پہلے جی آپ کا کہ آپ نے انوائٹ کیا. یہ بجٹ ہمیشہ ہی تقریباً 20-25 سالوں سے تو ہم دیکھ رہے ہیں جب سے پریکٹیکل لائف میں ہیں کہ بجٹ جب بھی اناؤنس ہوتا ہے گورنمنٹ پہلے اناؤنس کرتی ہے یہ عوام دوست بجٹ ہوگا, اور ڈھکے چھپے الفاظ میں لبادہ اوڑھ کے ایسا ڈاکہ مارا جاتا ہے کہ عوام کی خوشیوں کو بالکل ہی اس میں برباد کر دیا جاتا ہے. اب یہ جو آپ نے جیسے اپنے انٹرو میں بتایا کہ 2025 کا سال کہا جا رہا تھا ریل اسٹیٹ کو, لیکن اب آپ ابھی دیکھیں کہ یہ جو بجٹ آیا ہے اس میں وہ تمام چیزیں کر دی گئی ہیں جو کہ میرے خیال میں جو تھوڑا سا سکنجا تھوڑا سا سانس لے رہا تھا یہ سیکٹر, اس کو بھی بند کر دیا گیا. اس کی ریزن اب آل اوور دا ورلڈ دیکھیں کہ کہیں پہ بھی ترقی جہاں ہوئی ہے وہ مائکرو اکنامکس کے اوپر ہوتی ہے. ہمیشہ آپ کوانٹٹی کو بڑھاتے ہیں اور اس سے ٹیکس ریٹرن کلیکشن زیادہ ہوتی ہے. ہمارے یہ ہے کہ جو نیٹ میں لوگ ہیں بس ان کو اتنا پیس دو, انہی سے سب کچھ کریں, اور جو لوگ جس طرح زراعت میں اب لوگ ہیں زراعت کی طرف ٹیکس پہ جب بھی جاتے ہیں اوبیسلی جو اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب سے زیادہ ریزسٹ کرتے ہیں. ایک خبر آئی تھی کہ شاید زراعت کے اوپر بھی ٹیکس لگنے جا رہا ہے, لیکن وہ نہیں لگا کیونکہ اوبیسلی جن لوگوں نے لگانا ہے جن لوگوں نے وہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے بھی حافظ صاحب نے کہا اگر آئی ایم ایف پابندیاں لگاتا ہے تو آئی ایم ایف یہ بھی تو کہتا ہے کہ آپ دیکھیں جتنی بھی تنخواہیں ہیں ان کی 600 ٹائمز تنخواہیں بڑھی ہیں, اور وہ کس کی جیب سے پیسہ نکلنا ہے, وہ عوام کی جیب سے نکلنا ہے. اب آپ دیکھیں کہ سب سے جو ہولناک چیز انہوں نے کر دی ہے ایک 7E کہ آپ کے پاس ایک خالی پلاٹ ہے, آپ ساری عمر اس کے اوپر اس کا رینٹ پے کریں گے. آپ نے وہاں کنسٹرکشن کی ہے نہیں کی, اب ہر سال ہمارے ساتھ جو ہمیں ان کو پرپوزل دی تھی کہ آپ نے لگانا ہے آپ ون ٹائم لگا دیں, ٹھیک ہے عوام دینے کو غالباً یہ بھی تجویز میں شامل تھا کہ 7E کا خاتمہ کیا جائے, لیکن وہ خاتمہ نہیں ہوا, اس کو بالکل وہ اس کو چھیڑا ہی نہیں گیا. دوسرا ہمیشہ پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ جو نان ٹیکس پیئرز ہیں ان کو انسینٹیو دے کے ان کو مائل کیا جاتا ہے کہ وہ ٹیکس سسٹم میں آئیں. ہمارے میں یہ کیا ہے کہ ان کو اس طرح دھتکار دیا جاتا ہے کہ یہ شاید کسی اور ملک کے واسی ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے اس سیکٹر میں سب سے زیادہ جو انویسٹمنٹ آتی ہے اوورسیز کی آتی ہے. جو اوورسیز بندہ ہے وہ یو کے میں امریکہ میں کہاں پہ بھی سیٹلڈ ہے, وہ آپ کے یہاں ٹیکس میں نہیں ہے, وہ یہاں پہ نان فائلر ہے. جب آپ اس کو ریسٹرکٹ کریں گے کہ وہ اور وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ جب کرتا ہے تو وہ اپنے کسی بھائی اپنے کسی کزن یا اپنے باپ کے نام پہ کرتا ہے, اگر وہ نان فائلر ہے اور پاکستان میں اس کو پراپرٹی لینے کی اجازت نہیں ہے تو وہ پیسہ کدھر شفٹ ہوگا, وہ پیسہ کسی اور ملک میں شفٹ ہوگا, جس طرح دبئی میں بہت زیادہ شفٹ نہیں ہوئی ہے. اچھا ویسے طاہر صاحب آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ نان فائلر پراپرٹی نہیں خرید سکتا, گاڑی نہیں خرید سکتا, اس طرح کی چیزیں, یہ کس طرح کی پالیسیز ہیں؟ سر پہلے یہ تھا کہ نان فائلر کے اوپر اور فائلر کے اوپر انہوں نے ڈیفریشیٹ کیا تھا کہ لیٹ سے میں یا تو فائلر کے لیے کوئی آسانی بھی ہو نا, ریشو تھوڑی سی بڑھائی تھی, وہ ایکسیپٹیبل تھی کہ یار آپ نے لیٹ سے میں کہتا ہوں 5% ہے نان فائلر کے لیے تو 3% ہے فائلر کے لیے, تو وہ 2% کا جو گیپ تھا وہ ایک ایکسیپٹیبل چیز تھی. ابھی تو آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا اور اب ایک نئی چیز آ گئی ہے کہ آپ نے اپنے گوشواروں میں اپنی انکم لیٹ سے شروع کیا ہے 1 کروڑ روپیہ کہ میرے پاس 1 کروڑ روپے کا کیپٹل ہے, اور 1 سال کے دوران میں اگر آپ 1 کروڑ سے اوپر چیز لینے جاتے ہیں تو آپ بائی نہیں کر سکتے. اس سال میں آپ نے جو کمایا نیکسٹ ریٹرن تک اس کے درمیان میں وہ جو گیپ ہے وہ آپ کہیں پہ بھی مینشن نہیں کر سکتے, نہ آپ اس کی پراپرٹی خرید سکتے ہیں. یعنی جو ریٹرن میں آپ نے شو کیا ہے اس کے مطابق ہی آپ کا لائف سٹائل ہوگا, ویسے ہی آپ بائنگ کریں. آپ دیکھیں اب جون میں آپ نے ریٹرن دی, اب اگلے جون تک 1 سال میں 8 مہینے میں آپ نے لیٹ سے 50 لاکھ روپے کما لیا, تو وہ ریٹرن میں تو کہیں نہیں آئے گا نا, وہ آپ کی انکم تو ہے. میرے پاس 1 کروڑ تھا تو 1 کروڑ نہیں رہے گا, اگلے سال تک وہ بڑھے گا نا. جب وہ بڑھے گا تو میں اس سے کوئی چیز خریدوں گا تو وہ آگے میرے کیپٹل میں اضافہ ہوگا نا, لیکن آپ خرید ہی نہیں پائیں گے, آپ خرید نہیں پا سکتے. آپ وہ 1 کروڑ روپے کے اگینسٹ وہ 1 کروڑ روپے کی ہی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, وہ آپ کی وائٹ منی ہے. بالکل صحیح. شمیلہ صدیقی صاحبہ آپ کی جانب آؤں گا, ساری اب چیزیں سن رہی ہیں, ڈسکشن جو ہو رہی ہے یہ غالباً بجٹ سے پہلے بھی آپ میرے پروگرام میں آئی ہم نے بات کی, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو بھی تجاویز دی گئیں, جو کہ اسلام آباد چیمبر نے بھی پریس کانفرنس کی وہ بھی میں دیکھ رہا تھا, تو کیا تجاویز پر عمل کیوں نہیں کیا گیا, آپ کیا وجہ سمجھتی ہیں؟ دیکھیں انفارچونیٹلی اشرفیہ جتنے بھی ہیں ہمارے اشرفیہ ان کو مزید نوازا جاتا ہے. اصل جو ہے وہ عوام پستی ہے. اس میں ریلیف میں کہیں یہ نہیں تھا کہ ہماری بجلی کے نرخ کم ہوں گے, الٹا کلین اینڈ گرین کے اوپر تو بڑی بات ہو رہی ہے, پوری دنیا اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے. آپ سولر کے اوپر 18% ٹیکس
اور آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاؤں, ابھی تو یہ بحث ہونی ہے کہ ٹیکس نافذ ہوگا نہیں ہوگا, لیکن سولر پینل بنانے والوں نے, اس سے ریلیٹڈ کام کرنے والوں نے 18% اس کے اوپر ایڈ کر دی. اور بالکل آپ دیکھیے سولر سے اگر کسی کو کوئی آسانی ہو ہی رہی تھی تو اس کو بھی پکڑ لیا گیا کہ اب سولر کے ذریعے اس کے لیے بھی آسانی نہ ہو. پھر یہ بہت سارے جو ورٹیکل پروجیکٹس آ رہے ہیں یہ بھی شفٹ ہوتے ہیں مینٹیننس کے لیے سولر پر, ہاؤسنگ پروجیکٹ شفٹ ہوتے ہیں, تو یہ تو سب کے لیے کہیں نہ کہیں جہاں پر ایک آسانی ہو رہی تھی وہاں پر بھی مشکلات کھڑی کر دی گئی. وہ بجلی آپ کہیں اور دیں, جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ سولر لگائیں, اور بجلی ہماری ریزرو ہو, کارخانوں میں استعمال ہو, بجلی کے نرخ کم ہو, بجائے اس کے کہ آپ اور گلا ٹائٹ کر دیں. یہاں پہ سوسائٹیوں کے اوپر لگائیں نا, جو 2-3 سال سے پلاٹ کی پوری قیمتیں لے کے بیٹھی ہوئی ہیں سوسائٹیاں, اور اس کے بعد وہ پلاٹ ڈیلیور بھی نہیں کر رہی, اور اوپر سے ڈیلیوری کے اور جو ہے ڈیولپمنٹ کے چارجز بھی 50 لاکھ تو 20 لاکھ جمع کرائیں تو یہ کیا چل رہا ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. ہم تو ویسے بھی ٹیکس دے رہے ہیں, ہم ایسے بھی ٹیکس دے رہے ہیں, مطلب ہم ہر طرح سے ٹیکس دے رہے ہیں, تو کہاں سے ہم اپنے سروائیول کریں گے. کنسٹرکشن کو نو ڈاؤٹ تھوڑا سا ایک ہوا کا جھونکا جو تھا وہ کچھ اس کا اثر میں کہوں گی ہوا ہے کہ کنسٹرکشن کو ریلیف ملی ہے, لیکن وہ بائر اور سیلر والی بات جو ہے وہ ابھی قابل ہضم نہیں ہے, کیونکہ جو بائر ہوگا اس کو آٹومیٹکلی اپنا سیل ٹیکس تو دینا ہی دینا ہے نا ایٹ دی اینڈ سپٹمبر تک, تو پھر وہ ادھر بھی ٹیکس دے ادھر بھی ٹیکس دے, تو وہ تو ہر طرح سے پھنس گیا. اچھا, جہاں پہ بات آپ کی آ جاتی ہے فائلر ہونے کی, پہلے تھا جی نان فائلر فائلر, اب ایک اور جی ایلیجیبل فائلر. مطلب آپ ایف پی آر کو اتنی اتھارٹی دے دیتے ہیں, اتنی کہ مطلب وہ ایک بے لگام ہاتھی ہو جائے گا اور آپ کو کہیں سے پکڑ سکے, اور اس کو کوئی نہیں پکڑ سکے. کہیں مجھے نہیں نظر آیا کہ کرپشن کو پکڑنے کے لیے کوئی انہوں نے اقدامات کیے ہوں. ٹھیک ٹھیک. پھر آپ کے پروگرام میں آتا ہے ایف بی آر کو اتنا امپاور کر دیا گیا ہے کہ یہ دوسرا راستہ ہے کرپشن کا. بالکل ٹھیک ہے. حافظ سردار صاحب آپ کی جانب آؤں گا. اب یہ اوور آل سچویشن تو ہم دیکھ رہے ہیں, بجٹ تو آ چکا ہے اور جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے, اس کے مارکیٹ پر اثرات کیا دیکھ رہے ہیں کل سے آنورڈ اب تک, چونکہ مارکیٹ میں تو بڑی ایک ہلچل ہم نے دیکھی ہے, آپ نے اب کیا دیکھ رہے ہیں ریئل اسٹیٹ سے ہٹ کے؟ اب دیکھیں اب موٹر کار کی جو ایک مارکیٹ ہے, پھر سولر کی مارکیٹ ہے, ہر جگہ ایک افراتفری کا عالم. سر افراتفری اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ کے پاس کوئی میکینزم نہیں ہے, آپ قوم کو تیار نہیں کرتے. پہلے آپ نے کہا کہ آپ سولر لگوائیں, جب قوم نے سولر لگانے شروع کی آپ نے کہا ہم تو جکڑے ہوئے ہیں, ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے, آئی پی پیز ہے اور آئی پی پیز لوٹ کے لے جاتا ہے, آپ سولر پینل لگوائیں. ہم نے سولر پینل لگوانے شروع کیے, ان کے پیٹ میں وہ تکلیف ہونی شروع ہو گئی کہ جی اب سولر پینل کی وجہ سے ہم ان کا گلا نہیں گھونٹ سکتے اور یہ تو خود کفیل ہو گئے, چلے اب ان کو سولر پینل پہ پکڑیں. وہ سولر پینل اس پہ ٹیکس لگا دیا. پھر آپ نے ہائیبرڈ گاڑیاں, جی پیٹرول گاڑیاں جو ہے نا وہ نہیں ہائیبرڈ ہونی چاہیے, چلے یہ ہائیبرڈ ہے, پچھلے بجٹ میں آپ نے جتنی امپورٹڈ ہائیبرڈ گاڑیاں تھیں ان پہ ٹیکس لگا دیا. اب آپ کو پھر نہیں عزم ہو رہا تھا, پھر آپ نے کیا کیا کہ ابھی 8.5% ٹیکس تھا, جو لوکل گاڑیاں تھیں ہائیبرڈ ان پہ 8.5% جی ایس ٹی تھا, آپ نے اس کو 18% کر دیا. ہائیبرڈ پہ پوری دنیا کرتی ہے, ایک میکانزم بناتی ہے کہ ہم نے پیٹرول گاڑیوں کو اس طرح ختم کرنا ہے, منڈی سے اس پروڈکشن ختم ہوگی ان کی, اور پھر اس طرح ہم ہائیبرڈ اور ہائیبرڈ سے ہم الیکٹرک کی طرف جائیں گے. اب بدقسمتی اس ملک کی ہے کہ آپ نے ہائیبرڈ پیٹرول بنانے کی اجازت دی ہوئی ہے, آپ کے پاس پیٹرول گاڑیوں کے نئے پلانٹ لگ رہے ہیں, کسی کے کان پہ جو نہیں رینگتی کہ ہم کلائمیٹ کا جو چینج ہے وہ کس طرح اس سے نبرد آزما ہے اور کیا تباہی وہ مچا رہا ہے. ہم پیٹرول گاڑیوں کے ابھی تک پلانٹ لگا رہے ہیں, ان کی مینوفیکچرنگ کی ابھی تک اجازت ہے, اور جو ہائیبرڈ گاڑیاں بننی شروع ہوئی خدا کر کے اس کے اوپر آپ نے ٹیکسیز لگا دی, اور اتنے ٹیکسیز لگائے اس مرتبہ تو کہ آپ نے جو ایک گاڑی 1 کروڑ 8 لاکھ روپے تھی اس کی ڈائریکٹ قیمت کر دی 1 کروڑ 19 لاکھ روپے, 11 لاکھ روپے آپ نے اس میں بڑھا دیے, جس کی 1 کروڑ 19 لاکھ تھی 12 لاکھ روپے آپ نے اس پہ بڑھا دیے, اور اس کے مقابلے میں جو پیٹرول گاڑیاں ان پہ آپ نے 2 لاکھ روپے بڑھایا. مطلب آپ چاہتے ہیں کہ یہ اس قوم کو 30 سال سے آپ نے 3 کمپنیوں کو دے رکھا تھا, ان 3 کمپنیوں کی جو اجارہ داری ہے وہ اگلی 30 سال بھی چلے اور اگلی ہماری نسلیں بھی ان کو بھگتیں. کس کو؟ سوزوکی مہران کو, آلٹو کو, اور آپ چاہتے ہیں ہونڈا صرف 2 گاڑیاں بنائے گا اور کوئی ان کے اوپر پوچھنے والا نہیں ہوگا, سٹی بنائے گا, سیوک بنائے گا, ٹویوٹا صرف گرینڈی بنائے گا اور اسی کے بمپر چینج کرتا رہے گا 10 سال. تو آپ کے پاس کوئی میکانزم نہیں ہے کہ آپ کچھ لوگوں کے بھلائی کا کوئی کام کر سکیں. منسٹر صاحب سے ہماری چیمبر میں وہ آئے پچھلے دن, منسٹر کامرس رانا تنویر صاحب, تو میں بڑا حیران ہوا, میں نے ان سے بات کی کہ سر آپ آلٹو کو اس کے آپ اٹھائیں روڈ سائڈ ایکسیڈنٹس, اس میں کیجولیٹیز کو دیکھیں. تو انہوں نے کہا جی نہیں وہ دیکھیں میں تو امپورٹڈ گاڑی کو بند کرنے لگا ہوں. بھائی آپ اپنے آپ کو ڈکلیئر کریں کہ آپ نا ان چند جو کمپنیز ہیں ان کے اسپوکس پرسن ہیں,
آپ 24 کروڑ عوام کے مفادات کا تحفظ کرنے والے نہیں ہیں. آپ کا کام صرف ان 8-4-6 کمپنیوں کے اسپوکس پرسن کے طور پہ کیبنٹ میں بیٹھنا ہے. تو یہ ایک المیہ ہے کہ ہمارے ملک کیا میں وجہ ہے کہ پہلے گاڑی امپورٹ کی جاتی ہیں, اس کے بعد مشکلات کھڑی کر دی جاتی ہیں. اسی طرح پہلے بجلی کا کہا جاتا ہے سستی کی جاتی ہے, پھر بعد میں سولر پینل جو ہے اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا جاتا ہے. یہ پہلے پلان کچھ اور ہوتا ہے, بعد میں کچھ اور ہوتا ہے, مگر جب بجٹ آتا ہے تب ہمیں نظر آتا ہے کہ عوام کے لیے کوئی پلان نہیں ہوتا. وہ آپ کہتے ہیں نا میری آنیاں جانیاں بھی ہے, تو آنیاں جانیاں آپ دیکھیں, آپ انجوائے کریں کہ آپ کو میکانزم نہیں نہ بناتے, آپ کو میکانزم بنا دیں. لک بیزی ڈو نتھنگ. یار آپ کے پاس رضوان بھائی اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کروں گا کہ جیسے سولر کی آپ نے بات کی ہے, تو سولر میں دیکھیں یہاں جتنے بھی لوگ ہیں, جیسے ہم لوگ پاکستان میں کوئی بندہ پڑھتا ہے, ایجوکیشن حاصل کرتا ہے, ٹو ارن منی وہ ابراڈ جاتا ہے. ٹھیک. اب یہاں پہ جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں یہ یہاں پیسہ کماتے ہیں اور رہنے کے لیے باہر جاتے ہیں. انہوں نے اس کو کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. امریکہ نے چائنا کے اوپر بین کر دیا کہ آپ کی سولر پروڈکشن ہم اپنے ملک میں نہیں لیں گے. اس سے کیا ہوا, سولر وافر مقدار میں پیدا ہو گیا اور چائنا اس کو ایکسپورٹ نہیں کر سکتا تھا. قیمتیں نیچے آ گئیں. پاکستان کی جو بگ گنز تھیں جس میں پولیٹیشنز جو اقتدار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے ایک بلک میں سولر یہاں پہ امپورٹ کر لیا اور اپنے گوداموں میں رکھ دیا. صحیح. اب وہ اتنی چیپ پرائز پہ تھا کہ انویسٹمنٹ کی 5-6 مہینے یا سال انویسٹمنٹ کی. اب آ کے جب ان کو موقع ملا انہوں نے تو خریدا ہوا ہے آلریڈی اور سستے داموں میں خریدا ہوا ہے. اور چائنا نے اپنے, کیونکہ چائنا میں پروڈکشن نہیں رک سکتی, انہوں نے اپنی جو ملک تھے جو 3rd جنریشن کے تھے ان کو وہ تمام مال سپلائی کر دیا, جس میں پاکستان نے بہت زیادہ بائنگ کی. اب اس کے اوپر ٹیکس لگا کے, اب وہ مال جو آپ نے ایک لیٹ سے 100 روپے کا خریدا ہوا ہے, ٹیکس لگا کے وہ 500 روپے کے کریں گے تو انکم کہاں جائے گی؟ وہ وہی جائے گی جو ہمارے اوپر 7 کروڑ 8 کروڑ لگا کے الیکشن لڑ کے آتا ہے اقتدار میں. اب یہ پیسہ وہ لوگ کمائیں گے. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاکستان میں ترقی اسی لیے نہیں ہے کہ اوپر جو 60 یا 70 فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں, صرف یہ ان کا حق ہے, وہ خون کا آخری قطرہ تک نچوڑنے کے لیے تیار ہیں. اب سولر کی پہلے بہت زیادہ ہوا جی ہم انیشیٹ کر رہے ہیں, انسینٹیو دے رہے ہیں. آپ کی بات کاٹ رہا ہوں جو صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ اب آ کے تو لوگ پیسے جوڑ کے سولر لگانے کا, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سوچنے لگے تھے کہ یار پیسہ جوڑتے ہیں سولر لگواتے ہیں, بجلی کہیں ہمیں سستی پڑے گی, کوئی گزارا ہو جائے گا. تو اب تو وہ بھی خواب جو چکنا سر, جب آپ انویسٹمنٹ کریں گے, لیٹ سے میں نے پالیسیز بنانی ہے اور میں نے اپنے گوداموں میں سولر کی ایک بہت بڑی کھیپ رکھی ہوئی ہے, تو میں اس کو سستا کروں گا فائدہ ہوگا, تو میں مہنگا کروں گا. آپ شوگر کو دیکھ لینا, اب چینی انہوں نے کس ریٹ پہ لے جا کر اس میں سے جو اربوں روپے کمائے, اور وہ 4 کتنے خاندان ہیں جو شوگر مل, اور شوگر مل آپ لگانا چاہے تو لگا نہیں سکتے پاکستان میں, اور چند خاندانوں کے پاس ہے, اور ایک بھائی پی ٹی آئی میں ہے اور ایک بھائی نون لیگ میں منسٹر ہے. آپ دیکھیں اس وقت سٹنگ منسٹر ہے, 2 سگے بھائی ایک شوگر مل چلا رہے ہیں, ایک بھائی پی ٹی آئی میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک بھائی کیبنٹ میں بیٹھا ہوا ہے. تو وہ تو اپنے مفادات کا تحفظ کریں گے نا, عوام تو اسی طرح اس میں رہیں گے. آپ جو کہہ رہے ہیں افراتفری کا عالم ہے, دیکھیں اتنی بدقسمتی ہے کہ ہم انتظار کرتے رہے 25 کروڑ عوام کہ جی ان کو ہمارا بڑا دکھ ہے, یہ ہمارے لیے کچھ بہتر کریں گے. تو بہتر کیا ہونا تھا, وہ جو ایک لمبا انتظار تھا, بجٹ آئے گا اور بجٹ میں پراپرٹی کو ریلیف ملے گا, پراپرٹی کو ریلیف ملے گا تو کنسٹرکشن کا کام شروع ہوگا, کنسٹرکشن کے ساتھ اور اتنے بزنس جڑے ہوئے ہیں, 27 انڈسٹریز ہیں جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو اب ان کے اندر کچھ نہ کچھ جان پڑے گی اور کوئی کام شروع ہو جائیں گے, لوگوں کے روزگار ہوں گے. الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ جی ہم جو سیلر کو ریلیف دے رہے ہیں, بائر کو ریلیف دیں گے اور سیلر سے نکال دیں گے سارا کچھ. تو مطلب آپ چاہتے ہی نہیں ہیں. یہ مزید ایک پریشان کن سچویشن بالکل بن گئی ہے. سب سے زیادہ ڈینجرس چیز ہے جس میں ابھی تک شاید لوگوں کو نہیں پتا, جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ آپ اپنا کیپٹل شو کریں گے. اب اس کے بعد ایک جو سب سے الارمنگ چیز ہے کہ آپ کو اپنی کوئی بھی پراپرٹی بائی کرنے سے پہلے FBR سے NOC لینا پڑے گا. اب جب ہم NOC لینے کے لیے جائیں گے تو ایک دن میں لاہور میں لیٹ سے میں کہتا ہوں 3000 ٹرانسفر ہوتی ہیں پوری سوسائٹیز میں. اب وہ 3000 لوگ جب NOC لینے جائیں گے تو ان کے پاس اتنا افراد قوت ہی نہیں ہے کہ وہ دن میں اتنے ٹرانسفر. طاہر بھائی آج تو اتنا کچھ ہے پروگرام میں بات کرنے کو, اب FBR کی بات شروع ہو گئی ہے. اس سے پہلے میں شمیلہ کچھ کہنا چاہ رہی ہوں, ان کا پوائنٹ بھی لے لیتا ہوں. شمیلہ آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں پوری سچویشن کو, چونکہ ابھی میں نے آپ سے سوال کرنا ہے اسلام آباد کے حوالے سے, جو یہ اسلام آباد میں اسٹیمپ ڈیوٹی ہے اس کو کم کیا گیا ہے, اور صرف اسلام آباد ہی کیوں, اور جو دیگر جو صوبے ہیں اس پہ اثرات تو ہوتے ہیں لیکن ان چیزوں کے, تو پوری سچویشن کو کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ ٹیکس جنریٹ ہوتا ہوگا جہاں تک میرا خیال ہے, لیکن لوگوں نے بہت زیادہ کنڈیم کیا, اور میرا خیال ہے تمام بزنس طبقے کو سولر کے اوپر لگے ہوئے ٹیکس کو بھرپور طریقے سے کنڈیم کرنا چاہیے, اس کو روکنا چاہیے. یہ بل پاس نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں سولر کے اوپر 18%. دوسری چیز جو میں ایک آپ کی توجہ دلوانا چاہوں گی, ای کامرس کے اوپر
بہت ساری ہماری خواتین ہیں, باپردہ خواتین ہیں, ای کامرس بہت زیادہ خواتین ہوتی ہیں, گھر میں بیٹھ کے وہ ڈفرینٹ ایپ انہوں نے جوائن کی ہوئی ہے, کھانے پکا رہی ہیں یا کوئی چیز بھیج رہی ہیں یا کچھ کوئی بھی کاروبار, کپڑے کا, جوتے فری کا, لانسنگ کر رہے ہیں بہت سارے لوگ. جی ہاں, آپ اس کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں. مطلب اس سے کیا ہوگا, وہ پروڈکٹ بھی مہنگا, اور بہت ساری خواتین کو پتہ بھی نہیں چلے گا, ان کی پروفٹ مارجن کم ہو جائے گا, کیونکہ اتنی تو بہت سارے لوگ جو ای کامرس کر رہے ہوتے ہیں اس طرح پڑھے لکھے نہیں اچھا ہوتے شمیلہ, ہیں. سب سے بڑھ کر ایک خوف کا عالم ہے, خوف کا عالم ہے, لوگ پریشان ہو گئے ہیں. بہت سارے لوگوں کو تو ابھی یہ جو پالیسیز آئی ہیں ان کا پتہ نہیں ہے, وہ پریشان ہو گئے ہیں. دو چیزیں مکس کریں, کنسٹرکشن کو ریلیف ملا ہے, لیکن ریل اسٹیٹ میں تھوڑی سی میرا خیال ہے کہ بائر کو اس طرح نہیں پکڑنا چاہیے تھا, کیونکہ ایٹ دی اینڈ ہم نے ٹیکس دینا ہی ہوتا ہے. جب ہمارے پاس انکم آئے گی, آپ ریگولیٹ کرنا, چیزوں کو ٹھیک کریں. آپ دبئی میں بھی تو ہوتا ہے, آپ کا ایک باقاعدہ ایسکور اکاؤنٹ کھلتا ہے, آپ سے ٹیسٹ پاس کیا جاتا ہے, پھر کہیں جا کے آپ کو ڈیلر کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے. یہاں تو جس کو دیکھو, جسے کہتے ہیں نا اینٹ چکو تو آگے سے آپ کو ریل اسٹیٹ ڈیلر مل جاتا ہے. آپ نے کو نہیں پکڑ کیا, آپ نے سوسائٹیز کو پکڑ نہیں کیا, آپ نے ان کو نہیں پکڑا جنہوں نے ہزاروں کے حساب سے کاپی پیسٹ کر کے فائلیں بھیجی ہوئی ہیں. کرپشن کو بھی تو کہیں پکڑ. آپ نے ایف بی آر کو اتنا امپاور کر دیا ہے کہ, اور اوورسیز کو آپ کبھی کہتے ہیں رائٹ ہے, کبھی نہیں ہے, کبھی آپ کہتے ہیں کہ اچھا تو اوورسیز کے لیے کیا ہے اس میں, اوورسیز کے لیے کچھ ہے جی؟ اوورسیز کے لیے تو انہوں نے پہلے کہا تھا نا کہ جہاں تک مجھے مغالطہ نہیں ہو رہا کہ جی پہلے تو وہ لے سکتے تھے اوورسیز کے اس میں, اب انہوں نے اس کو بھی فائل, میرا خیال سے کچھ اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. بٹ اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے ادارے اتنی اسٹرینتھ میں, اتنے زیادہ تعداد میں لوگوں کو این او سیز دے سکتے ہیں. چلے وہ سوال جو میں نے آپ سے کیا تھا میں حافظ سردار صاحب کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں. آپ صاحب, یہ جو اسلام آباد میں اسٹیمپ ڈیوٹی کم کی گئی ہے, اس سے بھی اور طرح کا تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ یار اسلام آباد میں کی گئی ہے, دیگر اچھا کچھ چیزیں نا کچھ ایسی ہیں جو کیپٹل میں اس وفاق جو ہے صرف اسلام آباد کی حد تک دیکھتا ہے, اور وہ نیچے آ کر صوبے اس کو دیکھتے ہیں. اس کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ نہیں, وہ جس طرح دیکھیں اسلام آباد میں گاڑیوں کی رجسٹریشن ہے وہ کیپٹل کے پاس ہے, جب پنجاب میں گاڑی رجسٹرڈ ہوتی ہے تو اس کے جو ٹیکسیز ہیں وہ پنجاب گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے. تو میرا خیال ہے اس میں پنجاب گورنمنٹ جو مریم بی بی ہیں وہ کچھ ڈیلیور کرنا چاہتی ہیں. اوپر معاملات سمجھتے ہیں صوبوں پر اثرات نہیں ہوں گے, اس کے صوبوں پہ اثرات نہیں ہیں, وہ ادھر ہی ہے. اچھا, ایک جو ابھی میری مس بات کر رہی تھی کہ ای کامرس پہ کو خواتین بیٹھی گھر میں کام کر رہی تھی, تو آپ ایک ماڈل یاد رکھیں, وہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, ہمیں بینظیر انکم سپورٹ کے ذریعے لوگوں کو کھڑا کرنا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ یوں رہیں, لوگ بزنس نہ کریں, لوگ کسی کام کے اندر نہ آئیں, لوگ صرف انتظار کریں کہ مہینے کے بعد ہمیں 7,000 6,000 روپے آنا ہے, اور اس کے لیے جو اچھی اچھی فیملیز ہیں وہ بھی جائیں. آپ کے اندر کوئی اگر لوگوں کا خیال ہوتا اور خوف خدا ہوتا, تو آپ 700 ارب روپیہ دے رہے ہیں کس کام کے لیے, بینظیر انکم سپورٹ کے لیے, قوم کو بیکاری بنانے کے لیے. آپ 700 ارب سے انڈسٹری لگائیں, 365 دن ہے, آپ روز 2 ارب کی 2 انڈسٹری کھڑی کریں, اور اس میں لوگوں کو لاکھوں لوگوں کو روزگار دیں. لیکن آپ دینا نہیں چاہتے, آپ ای کامرس کی طرف لوگوں کو لانا نہیں چاہتے. آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آئیں اور مہینے بعد انتظار کریں کہ لگا بگا ہمیں 5-7 ہزار روپے مل جائے, اور وہ جو سلو پائزننگ ہے, آپ قوم کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں, ہاتھ پھیلانا, ان کے ہاتھ پھیلے ہوئے رہنا دینا چاہتے ہیں. تو یہی ہو رہا ہے, اسی لیے ای کامرس کو پرائرٹی نہیں ہے. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا, مگر ابھی وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا, آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پراپرٹی گائیڈ, اور گفتگو کا سلسلہ وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ہاں صاحب, اگر ای کامرس میں جیسے اسکل ڈیولپمنٹ پر بڑا توجہ دی جاتی ہے, اب نوجوان ہمارے ان کا فوکس بھی ہوتا ہے کہ اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف آئیں, تو جب انہوں نے وہ اسکل سیکھ لینا ہے اس کے بعد فری لانسنگ کر ہی نہیں پانا, تو یقیناً مایوس ہی ہوں گے نا پھر وہ. سر, ایک بچہ ہے وہ گھر میں بیٹھا, بھی میں ایک اپنے دوست کے گھر گیا تو ان بیٹے سے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں, وہ 7th کلاس میں تھا اور وہ ای کامرس پہ لگ گیا. دیکھیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ای کامرس نہ کریں اور آپ کے بچے نشوں میں لگیں, کیونکہ یہاں پہ ای کامرس بہت مشکل ہے اور آئس خریدنا اور آئس بیچنا بہت آسان ہے. تو وہ بچہ, میں نے پوچھا کیا کرے, اس نے کہا جی میں آن لائن یہ چیزیں بیچ رہا ہوں. تو 500 روپے والی چیز پہ آپ کو کتنے روپے بچ جاتے ہیں؟ اس نے کہا مجھے 50 روپے 60 روپے 100 200 روپے بچ جاتا ہے. اگر آپ اس پہ اتنا ہی ٹیکس لگا دیں گے, وہ بچہ جو, آپ تو اس کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں. جو وہ خواتین, آپ ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں, آپ قومی اسمبلی میں آپ نے سیٹیں رکھی, آپ نے جو ہماری صوبائی اسمبلی وہاں پہ سیٹیں رکھ دی ان کی, آپ امپاورمنٹ کی ہر وقت آپ رونا دھونا کرتے ہیں, ہم ویمن امپاورمنٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ عورتیں گھر میں بیٹھی سب سے زیادہ وہ کام کر رہی تھی, آپ نے ان کے لیے بینظیر انکم سپورٹ ہے. آپ کام نہ کریں, آپ کو 5-6 ہزار روپے کی خیرات ملے گی. نعوذ باللہ, لفظ بڑا عجیب سا ہے, سارے قابل احترام ہے, اللہ تعالیٰ کسی پہ یہ وقت نہ لائے, لیکن ہم آپ کو امداد دینا چاہتے ہیں, کام آپ کو نہیں کرنے دیں گے ہم. یہ ایجنڈا ہے. پھر آپ نے دیکھا ریسنٹ پاسٹ میں ہمارے بہت سے نوجوان جو کلین جن کو میں کہتا ہوں, وہ ملک چھوڑ کر بھی گئے. یہ بھی ایک ریزن ہے, وہ ٹیکسیشن سے لوگ بچتے ہیں, اپنا کاروبار نہیں کر پاتے,
اور اس طرح کے اب تو خیر جو سیلریز ہیں جن کی ان کے والے سے بھی بریکٹس بن گئی ہیں کہ 2 لاکھ والے کو اتنا ٹیکس ہے, 4 لاکھ والے کو اتنا ٹیکس ہے, وہ بھی ایک پریشان کن سچویشن ہے. طاہر صاحب کیا کہیں گے, یہ والا ایک جو اقدام ہے اس کو پازیٹیو دیکھتے ہیں, نیگیٹو دیکھتے ہیں؟ جو 10 مرلہ کا گھر ہے اس پر جو ٹیکس کریڈٹ دیا گیا ہے حکومت کی طرف سے 2000 مربع اسکوائر فٹ کے حوالے سے بھی یہاں پہ یعنی الاؤ کیا جائے گا, تو یہ اقدام کیسا ہے؟ سر اس میں ایک چیز آپ نے پہلے پوچھی ہے, اسلام آباد میں جو اسٹیمپ ڈیوٹی ہے وہ 4% سے 1% آئی ہے, تو لاہور میں یا پنجاب میں وہ پہلے ہی 1% تھی. اب صرف اس میں ہم ریکویسٹ یہ کرتے ہیں آپ کے پروگرام سے, جو مریم صاحبہ CM پنجاب ہیں, کہ اب اس کو بڑھایا نہ جائے, کیونکہ ہمیں ہمارے تک خبریں آ رہی ہیں کہ شاید یہ 1% سے اس کو اوپر لے کے جا رہے ہیں. اچھا, اب آپ اسلام آباد میں آپ نے 4 سے 1 کر دیا, تو یہ لاہور میں پہلے ہی 1% ہے, تو اس کو 1 سے نیچے لے کے آئے نا. اگر آپ نے ایک پرپورشنیٹ فیور دینی ہے تو اگر وہ 4 سے 1 پہ آیا ہے تو جو آلریڈی 1 تھا تو اس سے وہ نیچے آنا چاہیے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ چیز ہے. دوسری جو ایک دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان میں پرابلم صرف یہ ہے کہ جب کوئی برائی پنپ رہی ہوتی ہے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اس کو انسینٹیو دیتے ہیں, اور وہ جب ایک جن بن کے سامنے آتی ہے, جیسے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں, ویب کا بزنس شروع ہوا, اس کو امپورٹ کیا گیا, لوگوں نے اپنی کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ لگا دی, جب انہوں نے اپنا ایک پورا سیٹ اپ لگا لیا اور آل آف سڈن ایک شام کو آرڈر دیا گیا کہ اس کو بند کر دیں. اب مجھے یہ بتائیں جو لوگ اس میں انویسٹ کر چکے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ اگر آپ نے ایک پالیسی بنانی ہے تو کسی بھی بزنس کی اجازت دینے سے پہلے ایک پراپرلی اس کا ایک لاہے عمل ہونا چاہیے. ابھی آپ دیکھیں ہماری جو ریل اسٹیٹ میں ہیں پلازاز کی اجازت دے دی جاتی ہے, اور اس کے بعد جب ڈیولپر اس میں بہت زیادہ پیسے لگا لیتا ہے تو اس میں بہت سے ایسے نقطے نکال لیے جاتے ہیں جہاں پہ اس کی ڈیولپمنٹ کو روک دیا جاتا ہے. جی اس میں یہ NOC چاہیے آپ کو, اس میں یہ NOC چاہیے. تو یہ جو مین کرنچ ہے میرے خیال میں وہ پالیسی کا اور کوارڈینیشن کا, اسٹیک ہولڈر اور حکمرانوں کے درمیان میں جو کوارڈینیشن ہے اس کا فقدان ہے. جیسے میں نے آپ کو پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا, آپ کوئی بھی پالیسی بناتے ہیں تو جس طرح پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ اس پالیسی کو بلانے کے لیے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اور جنہوں نے پالیسی بنانی ہے ان کے درمیان میں کمیونیکیشن ہو, آپ کے ساتھ ایک اچھا حل نکل آتا ہے. طاہر صاحب یہ تو دیکھیں پرائم منسٹر ٹاسک فورس میں آن بورڈ لیا گیا تھا سب کو, تجویز سب سے لی ہے, یہ گلا نہ کرے, تجویز سب سے لی ہے, آپ کی اپنی ہے. پھر وہی بات ہے نا, آپ کی نیت جب کرنے کی نہیں ہے تو اس کا فائدہ, آپ میری بات فالو کرنے کی کوشش کریں کہ آل اوور دا ورلڈ کیا ہوتا ہے, معاشرے ترقی کیوں کرتے ہیں کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے ڈیسیژن کرنے سے پہلے. سر میں آپ کو ایک فرق, ابھی آپ نے مائنڈ ڈرین کی بات کی کہ یہاں پہ جو پڑھا لکھا طبقہ تھا باہر جا رہا تھا, اب بزنس ڈرین ہوگا. اب جو ایک رہتی کسر تھی نا وہ انہوں نے پوری کر دی ہے. پہلے مائنڈ ڈرین ہوا, اب بزنس ڈرین ہوگا. آپ نے جو اتنی محنت کی تھی ڈالر کو سٹیبل کرنے کے لیے, آپ نے جو انٹرسٹ ریٹ کو, پالیسی ریٹ کو کنٹرول کیا اور اس کو آپ نے سنگل ڈیجٹ میں آلموسٹ آ جائے گا 1-2 ماہ کے اندر انشاءاللہ. آپ نے اتنی پازیٹیو چیزیں کی اور اب بجٹ سارا نیگیٹو لے آیا. کیوں کہ خدا نہ خواستہ کو پاکستان میں انویسٹمنٹ نہ آ جائے. آپ جو اب اوورسیز پاکستانی بیٹھا بیچارہ وہ کیا کرے, اس کے پاس سیف انویسٹمنٹ تھی ریل اسٹیٹ. یہاں پہ ریل اسٹیٹ سیکٹر میں بھی آپ کو پتا کہ کیا ہوتا تھا, چلیں وہ پھر کسی نہ کسی طریقے سے آ ہی جاتا تھا. تو اب آپ نے اس کو بھی روک دیا کہ بھائی تو بھی نہ آ ادھر. تو پہلے مائنڈ ڈرین کیا, ہو گیا ہم سے, چلا گیا بندہ. اب بزنس ڈرین ہوگا. اب جو رہتا کوئی پاکستان میں جو انویسٹمنٹ چاہتا بھی تھا اب وہ بھی نہیں کرے گا بیچارہ. جو اتنے خطرناک حالات پیدا کر دیے گئے, اگر اس بجٹ کے اندر یہ جو بدترین فیصلے ہیں, اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ یہ گورنمنٹ ہوش کے ناخن لے گی, اور جو 18% GST ہے سولر پینل پہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ واپس ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں جس طرح ابھی ڈبل میٹر پہ انہوں نے کیا اور عوام نے رد عمل دیا تو ان کو واپس لینا پڑا. عوام کو رد عمل دینا چاہیے, اور GST جو 18% انہوں نے لگایا سولر پہ اس کو واپس ہونا چاہیے. جو انہوں نے ہائیبرڈ گاڑیوں پہ جو انہوں نے ابھی GST 8.5 سے 18% کیا وہ واپس ہونا چاہیے. شو رومز بند پڑے ہیں اس وقت. میری آل پاکستان کار ڈیلر ایسوسیشن کے ہمارے پیٹرن چیف ہیں شہزادہ سلیم خان صاحب, ان سے بات ہوئی, چیئرمین بخت میر صاحب ہیں, ان سے بات ہوئی. تو شو روم تو پہلے ویران پڑے ہوئے ہیں, اور انتظار تھا کہ اپریل مئی جون 3 مہینوں میں انتظار ہوتا ہے کہ بجٹ آئے گا, کوئی ریلیف مل جائے گا. تو ریلیف ملنے کے بجائے اتنا برا انہوں نے ورسٹ بجٹ دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اور فل فور یہ 18% سولر پینل سے GST واپس لینا چاہیے, اور وہ GST جو انہوں نے ہائیبرڈ گاڑیوں پہ 8.5 سے 18% کیا ہے وہ واپس لینا چاہیے. اور آلٹو پہ جو انہوں نے کر دیا ظلم, وہ چھوٹی سی ایک صابن دانی ہے, وہ پیپا گاڑی ہے, اس کے بنانے والے کو سزا ملنی چاہیے, لیکن اس کو بھی یہ انعام دیتے ہیں. وہ $3,000 والی گاڑی
$3500 वाली गाड़ी वो $11,000 में बेच रहा, उसको और महंगा कर दिया, उस पर 1.5 लाख रुपया टैक्स लगा दिया। आप गरीब आदमी को चाहते क्या है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है आपके पास, अगर कोई ऑल्टो यूज भी करता था तो आप कहते हैं 35 लाख में ऑल्टो सिक्योर नहीं है, आपका कहने का मतलब ये सर ना वो सिक्योर है ना उसकी प्राइस बनती है। आप देखें कहीं पे आप कहते हैं कि पहले वो जो असेंबलर है जो पार्ट्स बाइट से लाके यहाँ पे जोड़ता है, पहले वो लूटे, फिर उसके बाद गवर्नमेंट लूटे, वो बंदा कहाँ जाए जो पाकिस्तान में जिसने रहना है, जिसका घर है पाकिस्तान और सफेद पोश है, उसका भरम है। जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि एहतजाज होना चाहिए सोलर के हवाले से, तो इस तरह तो फिर तमाम सेक्टर्स जो हैं सब लोग तंग आ गए हैं। ठीक है, रियल एस्टेट सेक्टर जो है, ये मैं समझता हूँ कि आर्मी चीफ साहब की जो मेहनत थी ना उसको इस बजट के अंदर पानी में मिलाने की पूरी कोशिश की गई है। अगर उन्होंने डॉलर को डंडे के जोर पे स्टेबल करवाया, उन्होंने इंटरेस्ट को जो इंटरेस्ट रेट था उसको नीचे वो लेकर आए, अगर उन्होंने कुछ मेहनत की थी तो इस बजट के अंदर उस सारी मेहनत पे पानी फेर दिया गया। और मैं समझता हूँ जो जंग से एक नेक नामी हमने अभी जंग जीती इंडिया से और उसको एक टफ टाइम दिया, वो भी हमने अपना सारा क्रेडिट खत्म कर दिया इस बजट के। और देखें, आपने गुज़िश्ता एपिसोड्स में बात भी की है, जब कायबोर में कमी हुई उसको भी हमने बड़ा हाईलाइट किया है कि कायबोर में कमी हुई है, ये उसके असरात अवाम तक भी तो जाए ना, अवाम तक असरात क्यों नहीं जाते? तो बिल्कुल ये जो इस तरह के इकदाम होते हैं उनमें एक तो कम अज कम ये जो बजट के हवाले से जब हम बात कर रहे हैं, ये इतना बड़ा अवाम के लिए, हमारा सारी अवाम की नजरें होती हैं इस पर कि बजट में कुछ रिलीफ मिलेगा, तो रिलीफ तो इसमें था ही नहीं। ऐसा बजट शुमेला आप कुछ कहना चाह रही हैं, आप अपनी बात पूरी कर लें, फिर मैंने आपसे वो सवाल करना क्रेडिट का वाला। जी, विद ऑल योर ड्यू रिस्पेक्ट, जो जंग जीती है उसके क्रेडिट को तो आप बिल्कुल वो जाया ना करें। वो तो मैं भी पाकिस्तान से बाहर थी, 2 दिन पहले वापस आई हूँ और मैं देख चुकी हूँ जो हमारी रिस्पेक्ट इंटरनेशनली अब जा चुकी हुई है, उसको तो हम बिल्कुल भी अब डिनाई नहीं कर सकते। कोई डिनाई नहीं कर रहा, उसको कोई डिनाई नहीं कर रहा, ना कर सकते हैं, वो अपनी जगह अल्हम्दुलिल्लाह। और बट ये जो बजट के हवाले से बात हुई है आम आदमी के लिए, उस पर हम तबसरा हो रहा है इस पर कि बिल्कुल उसी तक ही हम महदूद रहें तो बेहतर है। और इसमें एक चीज है कि कानून होता है रीरा का, जो 2021 में एक लॉ पास हुआ था जिसको एक्टिवेट करने की जरूरत है, जहां पे अभी इंडिया में भी कोई 27 की 24 स्टेट्स में कानून रेगुलराइज करने के लिए रियल एस्टेट के लिए बनाया गया है। मेरा ख्याल से कि कुछ ऐसे तरीके करने चाहिए थे जहां पे आप अवाम को रिलीफ दें। बेशक आपने 14,000 अरब इस दफा जमा करना है, मगर आप प्लीज खुदा का वास्ता हमारी चमड़ी उधेड़ के तो जमा मत करें। इंसान है, हम लोग खुदे गधों की तरह काम करते हैं और टैक्स में चला जाता है, तो ये बड़ी ज्यादती हो जाती है। लेकिन कुछ चीजें बुरी भी हुई हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन कुछ मिला है। फाटा वाली अगर आप बात करें तो बहुत अच्छी चीज है, यहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, कुछ और ज़राअत के हवाले से बहुत बेहतर इकदाम हो सकते थे। और मेरा ख्याल है कि चैनल्स एंड चैम्बर्स और बिजनेस तबका मिलके जो चीजें गलत हो रही हैं उसके ऊपर अभी 15-16 दिन जो बहस चलनी है, इस पे हमें बहुत ज्यादा कंडेम करना चाहिए और बोलना चाहिए। ई कॉमर्स हो गया, सोलर हो गया आपका, फिर आपका MNAs की जो तनख्वाहें आपने यकमुश्त बढ़ा दी और ठीक ठाक बढ़ा दी, जी उनका गुजारा नहीं होता। बिल्कुल, मुझे बताइए। और आपने ज़राअत का जिक्र किया, किसान बड़ा परेशान है, उनके एसोसिएशन वो अलग प्लान किए बैठे हैं कि वो एहतजाज करेंगे। रियल एस्टेट के हवाले से एसोसिएशन से मैं सुबह से राब्ते में हूँ, बहुत सारे एसोसिएशन के लोग वो प्लान किए बैठे हैं कि हम एहतजाज करेंगे और ये रिवर्स करवाएंगे, ये जिस तरह से ये मामला हुए हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ जानी चाहिए, गुजारा नहीं है। तो आप कौन सी बेहतरी की बात कर रही हैं? नहीं, कंस्ट्रक्शन में तो फर्क पड़ा है, उसको तो मैं नहीं वो कहूंगी कि वो गलत हुआ है। हाँ, रियल एस्टेट में जो सेलर वाला है वो एस्पेक्ट ठीक नहीं है, उसको उनको रिवाइज करना चाहिए। चले उनको रिवाइज कर, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा, आप सब इस पे थोड़ी सी हमने बात नहीं की, ये जो टैक्स क्रेडिट है, ये 10 मरला के घर के हवाले से, ये मैंने ताहिर साहब से भी सवाल किया, इसको आप किस तरह से देखते हैं? टैक्स क्रेडिट, इसका कोई पॉजिटिव असरात होंगे? देखिए, अगर तो इसको जिस तरह इन्होंने कहा उस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं, 10 मरला पे और 2000 स्क्वायर फीट पे, 2000 स्क्वायर फीट बड़ा रीजनेबल इन्होंने चीज रखी है। और मैं समझता हूँ वो मिडिल लाइफ नहीं बेहतरीन, अगर तो ये हो जाए, अगर वो हो जाता है तो उससे बड़ा फायदा होगा और एक आम आदमी जो है उसको बड़ा इससे रिलीफ मिलेगा। और अगर अल्लाह करे ये इंप्लीमेंट भी हो जाए इस तरह जिस तरह ये कह रहे हैं, तो चीजें बेहतर होंगी इससे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। और कायबोर के हवाले से क्या उम्मीद है? कायबोर कम हो रहा है? देखिए, वो तो इंशाल्लाह अब उम्मीद है कि जितने टैक्सीज ये कलेक्ट करने जा रहे हैं तो वो तो 1% पे आ जाना चाहिए। मसला तो टैक्स। अच्छा, ये जो टैक्स कलेक्शन की बात हो रही है, आपको लगता है कि लोग टैक्स देंगे जिस तरह से ये पोजीशन बना दी? देखिए, अभी इन्होंने पहले इनकी एक पॉलिसी में आपको समझा रहे, फाइलर तो डर गया। मैं आपको नॉन फाइलर तो छोड़े, फाइलर डर गया। सर मैं आपको ना ये सारा जो आपका सवाल है रिजवान भाई, मैं आपको वो समझा देता हूँ। आपने टैक्स लगाया सिगरेट पे, तंबाकू नोशी पे, और आप उसको इतना टैक्स उसका आपने बढ़ा दिया
کہ اس کی ٹیکس کلیکشن ختم ہو گئی, وہ سارا چوری ہونے لگے. اب آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہ آپ ٹیکس کلیکشن کو صحیح کریں, ریفارمز لائیں. آپ ٹیکس کی بھرمار کر دیتے ہیں, صحیح کام کرنے کے طریقے بند کرتے ہیں, جائز کام کو کہتے ہیں وہ ناجائز طریقے سے ہو, صحیح رستہ جو ہے اس پہ کوئی نہ چلے, الٹے رستے سے چل کر آئے. آپ نے یہ اس مرتبہ یہ تمباکو نوشی پہ, سگریٹس پہ کیوں کم کر رہے ہیں ٹیکسیز؟ ان کی جو پچھلی پالیسیاں تھی کہ اس پہ اتنا ٹیکس لگا دو, ان لوگوں نے کہا یار یہ تو اتنی کی چیز ہی نہیں جتنا ٹیکس ہے, اور اتنا ملتا ہی نہیں مارکیٹ سے, سارا چوری ہونے لگ گیا. تو اب بھی اگر ہمارے پاس اس ایگزامپل کو سیٹ کر لیں اپنے لیے کہ ہم نے ٹیکس ریفارمز لانی ہے, نہ کہ ٹیکس کا پہ ٹیکس لگانا ہے, تو چیزیں سیٹ ہو جائیں گی. بالکل ٹھیک ہے. طاہر بھائی کیا دیکھتے ہیں اثرات کیا ہوں گے جس طرح بھی فائلر نان فائلر, کیونکہ یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے, اس پر اتنے ہمیں سوالات آ رہے ہیں, میں سارے ایک پروگرام میں نہیں کر پاؤں گا. بہت سے لوگوں کا کنسرن ہے وہ فائلر ہیں, اور زیادہ تر ان لوگوں کا کنسرن ہے جو ٹیکس پیئرز ہیں, فائلرز ہیں. ان کو سچویشن سمجھ نہیں آ رہی کہ آنے والے وقت میں ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک روڈ ٹو سکسیس ہے نا, آپ کے پاس ایک گاڑی ہے جس کے اوپر آپ نے بیٹھ کے ایک سکسیس کی طرف جانا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے لوازمات ہیں کچھ. آپ نے پیٹرول فل کر لیا, آپ نے سیٹیں لگا دی, آپ نے ٹائرز جو ہیں وہ چیک نہیں کیے, اس میں سے 2 ٹائرز میں ہوا ہی نہیں ہے, تو گاڑی نہیں چل سکے گی. یہ کمبینیشنز ہے تمام چیزوں کو مل کے. اب آپ دیکھیں, آپ نے بائر کو فیسیلیٹیٹ کر دیا, سیلر کے اوپر پھانسی لگا دی. اب سیلر جب اپنی چیز بیچے گا نہیں تو بائر کہاں سے چیز لے گا؟ ایسے ہی. ٹھیک ہے, تو یہ کمبینیشن ہے. دیکھیں نا, گاڑی میں ہوا بھی ٹھیک ہونی چاہیے, اس کا اسٹیئرنگ بھی ٹھیک ہونا چاہیے, اس میں موبائل بھی ٹھیک ہونا چاہیے, پیٹرول بھی ٹھیک ہونا چاہیے, اور ڈرائیور بھی ٹھیک ہونا چاہیے, تب جا کے وہ روڈ کے اوپر ایک سکسیس کی طرف جائے گی. ہمارے میں کیا ہوتا ہے, وہ پنجابی میں ایک محاورہ, آدھا تتر آدھا بٹیر. ہم پالیسیز بناتے ہیں, اٹھتے ہیں, اس میں اس کا کیا فائدہ ہے, اس کو بنا لیا, جس میں کسی, اور وہ چیزیں جب آپس میں ملتی ہیں. اب آپ دیکھیں, آپ جو اس ٹائم ٹیکس آیا ہے, اب اس میں نان فائلر کو آپ نے اڑا دیا. آپ کے ذمہ دار, آپ کے جو پنجاب کے مختلف رورل ایریاز ہیں, ان لوگوں کو تو شاید ایف بی آر کا پتہ بھی نہیں ہے. بالکل, وہ تمام لوگ نان فائلر ہیں. جب نان فائلر ہوگا تو وہی ہمارا بیسیکلی جو لاہور میں فیملیز آتی ہیں اور ان کے بچے یہاں پڑھتے ہیں, وہ لوگ آ کے پراپرٹی بائی کرتے ہیں. جب وہ نان فائلر کو آپ نے ریسٹرکٹ کر دیا تو ان تمام چیزوں کو یہ یوز لیس ہو گئیں. آپ بائر کو انسینٹیو دے رہے ہیں فور واٹ؟ جب آپ نے سیلر کو اس کے ہاتھ جوڑ مطلب جکڑ دیے ہیں, تو میرے پاس جب چیز ہے میں وہ بیچوں گا ہی نہیں, تو بائر کہاں سے آئے گا؟ ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہیں آپس میں انٹیگریٹ ہوتی ہیں اور آپس میں انٹر لنک ہوتی ہیں. جب آپ ایک چیز کو کھولتے ہیں اور دوسری کو بند کر دیتے ہیں تو وہ سکسیسفل پالیسی نہیں ہوتی. یہ آپس میں انٹر لنک ہونی چاہیے. اس میں آپ کے توسط سے 2-3 چیزیں اگر یہ ٹھیک کر لیں تو ریل اسٹیٹ چل جائے گا. ایک نان فائلر کو ریشو بڑھا کے الاؤ کر دیں. ٹھیک ہے. دوسرا, یہ جو ایف بی آر کا نوٹس, اب وہ این او سی والا سسٹم ہے, اس کو یہ امید ہے ختم ہوگا. یہ امپاسبل چیز ہے, وہ امپاسبل چیز ہے. وہ آپ 2001 دن میں ان کے پاس اتنی مین پاور ہی نہیں ہے. یہ تو جگہ ٹیکس ہے, اور ٹیکس تو ہمیں دینا ہے, آپ جگہ ٹیکس لینا چاہتے ہیں. تیسرا چیز ہے جو آپ کا گین ٹیکس ہے, اس کو آپ جو ریشو پہلے تھی اس ریشو کو یہ گین ٹیکس پہ خیر بات نہیں ہو. ایک شاعر نے اس پہ کہا, میں اگر ایک شعر سنا دوں بجٹ پہ, کہتے ہیں ہر تل پہ, ہر رخسار پہ بھی ٹیکس لگے گا, اب وصل کے اسرار پہ بھی ٹیکس لگے گا, محبوب کی گلی میں بھی جانا سنبھل کے, سنتے ہیں کہ دیدار پہ بھی ٹیکس لگے گا. تو ہر چیز پہ ٹیکس ہے. اور اپنا صاحب وہ ڈیولپرز پر بھی ٹیکس لگے گا جو وقت پر ڈیلیور نہیں کریں گے. دیکھیں وہ تو پھر بھی لگنا چاہیے, اس پہ بھی لگنا چاہیے, اس پہ تو نیب کو ایکشن لینا چاہیے. سر جناب نیب کو ایکشن لینا چاہیے ان پر. ہاں لیکن دیکھیں, عام آدمی کا جہاں پر پیسہ لگا ہوا ہے, کم از کم ہم اگر بجٹ میں ان کو ریلیف نہیں دے پائے تو یہاں پر ریلیف ضرور دے سکتے ہیں کہ جو ڈیولپرز وقت پر ڈیلیور نہیں کرتے یا پیسہ لے کے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, آن گراؤنڈ ریالٹی ہی نہیں ہے, کم از کم عام آدمی کو وہاں پر سیکیور کیا جائے حکومت کی طرف سے. اور اگین ہم پروگرام کے اینڈنگ میں ضرور کہیں گے کہ جو یہ پالیسیز آئی ہیں, جو بجٹ میں بتایا گیا, اس کو ایک دفعہ پھر اس پر غور کیا جائے اور عام آدمی کا سوچا جائے. اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا, جناب طاہر صاحب, حافظ سجاد صاحب, اور آخر میں حافظ صاحب ایک شعر میں بھی نظر کرنا چاہوں گا کہ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا, حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا, کوئی رکا نہیں حادثہ دیکھ کر, اور یہی ہمارے ساتھ حادثہ اس بجٹ میں ہوا. اگلے پروگرام تک کے لیے محمد رضوان سرور کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.